वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा जमायत पंजम का इस्लामियात का जो इन्वान है वो है इबादत। ठीक है, इबादत का जुज़ नंबर 1 है ज़कात। ज़कात क्या है और क्यों है और क्यों दी जाती है, इसका क्या मतलब है ज़कात का। ठीक है, आज हम ज़कात के बारे में समझेंगे, ज़कात का मायने समझेंगे, हम मफ़हूम समझेंगे, उसकी अहमियत से और फजीलत से आगाही होगी हमें, फ़र्ज़ियत पता चलेगा, ज़कात के माशरे पर असरात पता चलेंगे हमें। ठीक है, और आज हम ज़कात के अजमाली तौर पर जान सकेंगे माशरियत के बारे में। ठीक है, ज़कात का मायने और मफ़हूम। ठीक है, सबसे पहले ये ज़कात आपको पता है कि अरकान इस्लाम में ज़कात भी है एक। ठीक है, ज़कात जो अरकान इस्लाम में जो ज़कात का एक अरकान है वो बहुत अहम और ज़रूरी अरकान है। ठीक है, जिसके लगे मायने हैं नशनमा और अज़ाफ़े के। नशनमा का मतलब होता है बढ़ना, ज़्यादा होना, अज़ाफ़े का मतलब भी होता है ज़्यादा होना। यानी कि ज़कात एक ऐसी चीज़ है जब हम मतलब ये इसमें कमी नहीं आती, ये इसमें हमेशा इजाफा होता रहता है। ठीक है, ज़कात माल की इस मकदार को कहते हैं जो ख़ास वक़्त में ख़ास लोगों के लिए निकाला जाता है। यानी कि ज़कात का एक ख़ास वक़्त होता है कि ये साल में जो है ना साल ब साल निकाली जाती है। ख़ास लोगों से मुराद इसलिए है कि इसके ज़कात के मुसारिफ़ होते हैं, कि ये ज़कात हर किसी को नहीं दी जाती, ज़कात के मुसारिफ़ होते हैं। वो भी मैं आपको थोड़ी सी आगे जाके डिटेल्स में बताऊँगी कि ज़कात के मुसारिफ़ कौन हैं। ठीक है, ज़कात के मुसारिफ़ वो होते हैं ख़ास लोगों के लिए निकाला जाता है। ज़कात माशरे के लिए अमीर लोगों से लेकर गरीबों को दी जाती है। यानी ज़कात की एक हद रखी हुई है कि आपके पास कितने पैसे आ जाएं या कितनी चीज़ें आ जाएं, उसमें से फिर आपने ज़कात निकालनी शुरू कर देनी है। ठीक है, यानी कि जो हद रखी गई है ये अमीर लोगों के लिए हद रखी गई है। ज़ाहिर बात है गरीब लोगों के पास उतनी चीज़ें नहीं होंगी कि वो फिर ज़कात का निकाल सकें, क्योंकि जब अमीर लोगों के पास अल्लाह ताला ने फरमाया था कि लोगों के पास ना बराबर चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें होती जाएँ और वो अपने माल में से गरीबों को उनका हिस्सा ना दें। यानी कि ये जो ज़कात है, ये अमीरों के पास गरीबों का एक हक़ होता है। ये उनका कोई एहसान नहीं होता कि अमीर लोग ज़कात देकर गरीबों पर एहसान कर रहे हैं। ये उनका हक़ है उनके पास जो अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है। ठीक है, अगर अल्लाह ताला किसी को ज़्यादा माल दे देते हैं तो वो भी एक आजमाइश होती है। ठीक है, अल्लाह ताला उससे पता करते हैं कि ये लोग जो गरीबों का हक़ है उनको देते हैं कि नहीं देते। ज़कात की अहमियत और फजीलत। ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो अरकान इस्लाम, जैसे अरकान इस्लाम कहते हैं सतून को। ठीक है, जो इस्लाम के सतून में से एक अहम सतून है। यानी कि जैसे अरकान इस्लाम 5 है ना, उसमें से ये एक अहम सतून है जिसके बिना पर इस्लाम जो है ना वो खड़ा नहीं होता। ठीक है, इसके बाद है कुरान और सुन्नत में ज़कात की फजीलत और अहमियत पूरी वजाहत के साथ बयान की गई है। ये इस्लाम का एक अहम दीनी फरीज़ा है। इस्लाम ने तमाम इबादत और नेक अमाल की अदायगी के तरीके बताए गए हैं। यानी कि बच्चों जैसे कि अभी अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो, लेकिन ये नहीं बताया गया कि नमाज कैसे अदा करनी है और ज़कात भी कैसे देनी है लोगों तक। ठीक है, और इन सब को बताने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाकर भेजा कि अगर अल्लाह ताला हमसे कुछ फरमा रहे हैं ना कि ये काम करना है तो वो उनको तरीक़ों के हमें बताएं कि ये किस तरीके से करना है। ठीक है, ज़कात भी चूँकि एक इबादत है और माली इबादत है। ठीक है, जैसे रोज़ा होता है, रोज़ा हमारी फ़िज़िकली होती है ना कि हमारी जिस्मानी इबादत हो जाती है कि हम सुबह सादिक से लेकर गरूब आफ्ताब तक हम लोग खाने पीने से परहेज़ करते हैं, वो हमारी फ़िज़िकली हो जाती है। ठीक है, हमारी जिस्मानी हो जाती है। और इसी तरह माली इबादतों में से सबसे अहम लिहाज है इसकी बुनियादी अहकाम शरीयत ने खुद मातीन कर दी है। ठीक है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरत बकरा आयत नंबर 254 में है, ए ईमान वालो हर्ज करो इस रिज़्क़ में से जो हमने तुम्हें अता किया। यानी कि अल्लाह ताला, और एक खासियत बच्चों मैं आपको बताती चलूँ कि जब अल्लाह ताला हमसे पहले उम्मतों को मुखातिब करते थे ना तो उनके नाम लेके किया करते थे कि अल्लाह ताला ने मतलब बनी इसराइल से बात करनी या किसी से भी बात करनी तो अल्लाह ताला उनका नाम लेते थे, ए बनी इसराइल वालों, या ए कुछ भी उनका नाम लेके, उनका कुछ भी नाम लेके ना तो उनको मुखातिब करते थे। लेकिन जैसे ही हमारी बारी आई, जब हम लोगों को बुलाने का आया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बारी आई तो फिर अल्लाह ताला उनको हमेशा बहुत इज़्ज़त से बुलाते थे। अल्लाह ताला कहते थे ए ईमान वालो या ए मोमिनो। अल्लाह ताला ने हमें वैसे नहीं कहा जैसे उनको पुकारते थे। अल्लाह ताला ने बहुत रुतबा दिया हुआ है हमारी उम्मत को, क्योंकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ठीक है, हर्ज करो इस रिज़्क़ में जो तुम्हें हमने दिया है। यानी हमारे पास जितना भी माल है ना वो सब अल्लाह ताला का दिया हुआ है। हमारे पास कुछ भी हमारा अपना नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला का दिन है। ठीक है, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना ही दोस्ती, ना ही बगैर अज़न इलाही कोई सिफारिश फ़ायदा देगी। यानी इसमें वो दिन की बात कर रहे हैं जिस
دن میں قیامت ہوگی، یعنی کہ آخرت کا دن ہوگا، اسی دن خرید و فروخت نہیں نہ ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ بغیر نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی، ٹھیک ہے. یعنی کہ قیامت کے دن تو ہم لوگوں نے کون سا کوئی خرید و فروخت کرنی ہے یا کوئی دوستیاں ہماری کام آنی ہے، اس دن تو صرف حکم اللہ کا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد زکوٰۃ ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوئی، ٹھیک ہے. جیسے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، زکوٰۃ جو ہے نا ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوئی، اور زکوٰۃ 2 ہجری کو فرض ہوئی تھی. جب نبی پاک ہجرت مدینہ کر گئے تھے تو اس میں 2 ہجری کو، ٹھیک ہے، وہ فرض ہوئی تھی. صاحب نصاب اپنے مال میں سے 2.5% مال مستحق اور غریب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی خاطر دے، یعنی کہ جو اس میں سے 2.5% حصہ، ٹھیک ہے، 2.5%. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہہ دیا کہ اے امیروں اگر تم لوگوں کے پاس مال ہے تو اس میں سے اپنا سارا کا سارا مال دے دو غریبوں کو، اور نہ یہ کہا ہے کہ اپنا آدھا مال دو. اس میں سے کہا صرف 2.5% حصہ جو ہے نا وہ مستحق اور غریب لوگوں کو دو، کیونکہ وہ حق ہے ان کا تمہارے پاس. صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنی ضرورت کے علاوہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کی قیمت کے مطابق ہو، 1 سال تک اس کے پاس رہے تب تک اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. یعنی ایک شخص کے پاس جو 7.5 تولے اس کی ضرورت کا، ٹھیک ہے، اس کے پاس ضرورت ہے اس کی 4 تولے 5 تولے 6 تولے یا 7 تولے، ٹھیک ہے، اس کی ضرورت کے علاوہ 7.5 تولے سونا ہو، ٹھیک ہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، تو اس کی قیمت کے مطابق، یعنی اس کے پاس اگر مثال کے طور پر اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے کہ جی زکوٰۃ اس پر فرض کی گئی تھی کہ آپ کے پاس چاندی ہو سونا ہو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، یہ چیزیں نہ بھی ہوں لیکن اس کے مطابق اس کے پاس پیسے ہوں. جیسے اگزامپل کے طور پر اگر سونا جو ہے وہ 1 تولہ کا 5 لاکھ کا بھی ہو، ٹھیک ہے، 5 لاکھ کا بھی ہو لیکن اس کے پاس 7 تولے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس 40 سے 45 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کس کے برابر، اس کے برابر ہو گیا نا، تو اس پر بھی واجب ہو جاتی ہے. 1 سال تک اس کے پاس رہے، یعنی کہ اس کے پاس رہتے ہوئے اس کو 1 سال ہو جائے. اگر اس کے پاس یہ 40 سے جو ہے نا 50 لاکھ اس کے پاس ہے، اس کے پاس رہتے ہوئے وہ خرچ نہیں کر رہا، کیونکہ خرچ تو جس نے جو کرنا ہے یہ اس کے پاس علاوہ ہے، ٹھیک ہے، خرچ کے لیے اس کے پاس اور بھی ہیں، یہ اس نے نا ویسے سیونگ کر کے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے کہ یہ اس کے پاس اضافی ہیں، ٹھیک ہے. جب اس کے پاس رہتے ہوئے اس کے بعد 1 سال ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اس کے بعد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی فرضیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ نے ان پر زکوٰۃ کو بھی فرض کیا جو ان کے مالدار لوگوں سے لی جائے اور انہیں کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے، ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ سے زکوٰۃ مصارف کے بارے میں بات کی تھی بیٹے، زکوٰۃ مصارف 8 ہوتے ہیں. اچھا بچوں، ہم زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں بات کر رہے تھے، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے جو مصارف ہوتے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں. پہلا فقیر، اس پر بک پر تو مینشن نہیں ہے لیکن میں آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں آپ کی نالج کے لیے کہ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہوتے ہیں، کہ یہ جو میں ابھی مصارف ان لوگوں کو ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. پہلے ہو جاتے فقیر، مسکین، عامل، رکاب، غارم، فی سبیل اللہ اور ابن سبیل، ٹھیک ہے. فقیر سے وہ شخص مراد ہے جس کے پاس کچھ مال ہے مگر اتنا نہیں کہ نصاب کو پہنچ سکے، یعنی کہ اس کے پاس مال ہے، اگر اس کے پاس 10 یا 20 لاکھ 15 لاکھ ہے لیکن اس کے پاس تھوڑا سا کم ہے، نصاب کو نہیں پہنچ سکتا، وہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے مسکین، وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن کے جو کپڑے پہننے کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے پاس نہ ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد زکوٰۃ مصارف میں عامل وہ شخص ہوتا ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشرہ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ وہ شخص کہ جس کو بادشاہ نے کہا تھا کہ تم نے نا لوگوں سے کہنا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں، ٹھیک ہے، وہ زکوٰۃ دیں. رکاب سے مراد وہ ہے جس کے غلامی سے گردن رہا کرنا، جسے غلامی سے رہا کیا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی غلام نہیں ہے، اس کی مدعے کی جو رقم ہوتی ہے وہ اس کے پاس نہیں آئی، ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ مصارف میں ابھی ہمارا پانچواں آ جائے گا غارم یعنی مقروض.
ایک شخص ہوتا ہے جس نے لوگوں سے قرض لیا ہوتا ہے لیکن ابھی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ زکوٰۃ دے سکے کیونکہ وہ بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہے، اس کے سر پر بہت زیادہ قرض ہے، تو وہ ابھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، ہم اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو چھٹا ہے وہ ہے فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں ہم کسی محتاج کو دے دیں، جہاد میں جانا چاہتا ہے، اگر کوئی جہاد میں جانا چاہتا ہے ہم اس کی مدد کر دیں، یا کوئی ہم اللہ کی راہ میں دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ابن سبیل، یعنی کہ مسافر۔ ابھی مسافروں سے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس وہ اپنے ملک میں بادشاہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ ادھر آیا ہے، آپ کے ملک میں آیا ہے، آپ کے شہر میں آیا ہے، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس ایون اپنے گھر واپس جانے کا بھی رینٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بے شک وہ اپنے ملک میں بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر جب آپ کے ملک میں آیا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ پھر پڑھیں گے زکوٰۃ کے معاشرے پر اثرات کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم کوئی چیز کر رہے ہیں نا اس کے اثرات بھی دیکھتے ہیں کہ اثرات کیا ہوتے ہیں اس کے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کا دل پاک رہتا ہے اور دنیاوی مال اسباب کی محبت سے دور ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان کا دل پاک رہتا ہے، اس کو احساس رہتا ہے کہ یار اگر اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے نا تو میں اس میں سے غریبوں کو بھی دوں گا، کہ ان کا بھی جو حق ہے نا وہ بھی ہوگا، آپ کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کی ہم بات کی جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا قارون، ٹھیک ہے، قارون تھا وہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہوئی تھیں، بے شمار، اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کے جو خزانے جس نے جہاں رکھے ہوئے تھے نا وہاں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی اس کو 70 اونٹ چاہیے ہوتے تھے۔ پیارے بچوں، 70 اونٹ تھوڑے نہیں ہوتے، اتنے زیادہ ہوتے ہیں، 70 اونٹ، اور ان کے اوپر صرف چابیاں ہی چابیاں ہوں کہ جہاں اس نے اپنا خزانہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو جا کے کہیں کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ مال غریبوں کو بھی دو، اس میں سے زکوٰۃ نکالو، لیکن اور اس نے غرور اور تکبر میں آ کر کہا کہ یہ جو مال مجھے دیا ہے یہ مجھے اللہ نے نہیں دیا، میں اس میں سے کیوں زکوٰۃ نکالوں، یہ میری خود کی محنت ہے۔ لیکن پیارے بچوں ہمیشہ یاد رکھیے گا جو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جتنا کوئی بھی مال ہوگا وہ ہمیں ہمارے اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا اس میں سے زکوٰۃ نکالو، تو اس نے کہا مجھے اللہ نے تو کچھ نہیں دیا، یہ تو میری اپنی محنت ہے جو میں نے خود ارن کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر غرور تکبر آ گیا۔ پھر پیارے بچوں ایسا ہوا کہ اس کا جو مال تھا نا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس کا جو مال تھا وہ زیر زمین غرق ہو گیا تھا، اور وہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں زیر زمین غرق ہوا، کہ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو پھر تو ایسے ہی ہوگا نا، اللہ نے جب کہا ہے کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ تم پر فرض کی گئی ہے کہ تمہارے پاس اب اتنا زیادہ مال ہے اور تمہیں میں نے ہی دیا ہے، جب میں اپنے دیے ہوئے مال میں سے تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم آگے لوگوں کو دو، تمہیں میں وسیلہ بنا رہا ہوں یا تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تم لوگوں کو دو، تو تم کیوں انکار کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ دینے سے دوسروں میں ہمدردی اور احسار کا جذبہ پیدا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں احساس ہوگا دوسروں کے بارے میں کہ ہاں اگر ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہم ان کو بھی دیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ دینے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں محبت ہماری تب بھی بڑھے گی یا پیدا ہوگی، ٹھیک ہے پیارے بچوں، جب ہم دل سے کوئی کام کریں گے۔ اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں پھر بھی کوئی غلط بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی تکبر یا کوئی بھی اس طرح سے کوئی چیز آ رہی ہے کہ یار میں تو صرف ایک نا فرضی طور پہ دے رہا ہوں کہ میں اس کو فوٹو شوٹ کرواؤں گا، میں اس کو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر ہمارے دل میں یہ آپس میں پیار اور محبت نہیں آئے گا۔ ہمارے دل میں آپ جو ہے نا پیار اور محبت تب آئے گا جب ہم دل سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ دینے سے معاشرے میں کوئی مسلمان غریب نہیں رہ سکتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، ان کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو اس لیے کہ اگر وہ اپنی تھوڑی سی نعمتوں میں سے دوسروں کو دیں گے، غریبوں کو دیں گے، تو پھر معاشرے میں تو کوئی غریب نہیں رہے گا، سب تو ایکول ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ دینے سے دولت خاص ہاتھوں میں نہیں رہتی بلکہ گردش کرتی رہتی ہے، جو معاشی نظام کے لیے بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ دیتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے اصل حقدار تک پہنچے تاکہ معاشرے میں خوشحالی اور ترقی ہو۔ پیارے بچوں، آج کے سبق سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے اپنے مال کو پاک اور صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ دینی ہے، لوگوں کو ان کا حق دینا ہے۔ ہم لوگ اگر کسی کو زکوٰۃ دیں گے تو میں دوبارہ سے بتاتی چلوں کہ اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دیں گے تو ہم ان کو احسان نہیں کریں گے کہ ہم ان کو دے کر تو لوگوں کو جتلاتے پھریں کہ ہم نے ان کو یہ چیز دی ہے، ہم نے ان کو یہ چیز دی ہے، ہم نے ان کو صرف ان کا حق دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کو چیز دیتے ہیں نا تو اتنی رازداری اور اتنی پردے سے دینی چاہیے کہ ہمارے دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، اگر ہم دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو ہمارے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ ہم نے کوئی چیز کسی کو دی ہے، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، آج کے ہمارا لیسن جو تھا زکوٰۃ والا وہ آج یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔